बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अफ्रीकन यूनियन ने नाइजर को सस्पेंड कर दिया। 26 जुलाई की बगावत पर कार्रवाई, एक्शन प्लान पर गौर। जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस शुरू, यूक्रेन जंग, आलमी मईशत और दूसरे मसाइल पर गौर। ब्रिक्स समिट में मकामी करेंसियों के इस्तेमाल की तजवीज़, एक्सपर्ट्स ने कहा जोहानिसबर्ग मीटिंग आलमी निज़ाम पर असर छोड़ेगी। मोदी ने की ब्रिक्स समिट में शिरकत, कहा तंजीम ग्लोबल साउथ के मसाइल पर गौर का अहम फोरम है। जेनिन में इसराइल की फायरिंग, 17 साल फलस्तीनी जाँ बहक, मगरबी किनारे के कई मकामात पर धावे। ईरान ने मुहाजिर ड्रोन को मंजर आम पर लाया, 2000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। सऊदी अरब ने यमन सरहद पर माइग्रेंट्स को हलाक करने के इल्जामात रद्द कर दिए, कहा ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट बेबुनियाद है। चंद्रयान 3 शेड्यूल के मुताबिक चारशंबे की शाम 6:04 पर चांद पर उतरेगा, इसरो ने किया ऐलान। दो 2050 तक दुनिया में 100 करोड़ लोग हड्डियों की बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार होंगे, लैंसेट की रिपोर्ट। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अफ्रीकी मुल्कों की तंजीम अफ्रीकन यूनियन ने फौजी बगावत की वजह से नाइजर को सस्पेंड कर दिया है। नाइजर में 26 जुलाई को मुल्क के पहले जमहूरी सदर के खिलाफ फौजी बगावत हुई थी। तंजीम ने कहा कि उसने वेस्ट अफ्रीका के मुल्कों की तंजीम के एक्शन प्लान पर गौर किया और उसका जायजा लिया जा रहा है। अफ्रीकन यूनियन की पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इथियोपिया के दारुल हुकूमत अदीस अबाबा में हुई। कई मगरबी मुल्कों ने नाइजर के साथ ताल्लुकात तोड़ लिए हैं। सदर मोहम्मद बाजूम को बगावत के बाद से नज़रबंद रखा गया है। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स नामी तंजीम ने पिछले हफ्ते नाइजर के खिलाफ पाबंदियां लगाई थीं। इस तंजीम ने नाइजर को फौजी कार्रवाई की भी धमकी दी है। एक दिन पहले बागी लीडर अब्दुर्रहमान शियानी ने 3 साल में हुकूमत सिविलियंस के हवाले करने का वादा किया है। बात करते हैं ब्रिक्स समिट की। साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स मुल्कों की छोटी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। इस तंजीम में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। ये 2019 के बाद पहली शख्सी ब्रिक्स समिट है। कोविड-19 की वजह से पिछले 3 साल से ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन जंग, आलमी मईशत और दूसरे मसाइल पर गौर किया जा रहा है। इस मौके पर ज़बरदस्त सरगर्मियाँ हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ एक डेलीगेशन भी जोहानिसबर्ग का दौरा कर रहा है। मोदी कई मुल्कों के लीडर से आपसी मुलाकातें कर रहे हैं। ये 15वीं ब्रिक्स समिट है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के लिए मंगल की सुबह साउथ अफ्रीका रवाना होने से पहले कहा कि ब्रिक्स ग्लोबल साउथ के मसाइल पर गौर के लिए एक अहम फोरम बन गया है। इस दौरे के दौरान मोदी ग्रीस भी जाएंगे। मोदी ने कहा कि ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस एक मौका है कि ताउन के शोबों की निशानदही की जाए। मोदी साउथ अफ्रीका के सदर साइरिल रामाफोसा की दावत पर जोहानिसबर्ग का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो मेहमान मुल्कों के लीडर्स के साथ बातचीत के इंतज़ार में हैं। वो ग्रीस में वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। मोदी ने कहा कि उन्हें ये इज़्ज़त अफजाई हासिल हुई है कि वो 40 साल बाद ग्रीस का दौरा करने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने या बनेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क 2 अजीम तहजीबें रखते हैं। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि मोदी जोहानिसबर्ग में चाइना के सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे।
اس کانفرنس میں رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن حصہ نہیں لے رہے ہیں، برازیل کے صدر لولا ڈا سلوا میٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ انڈیا نے کہا ہے کہ اسے برکس کے پھیلاؤ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ برکس دنیا کی 40% آبادی اور عالمی جی ڈی پی کے 25% حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بھی برکس کانفرنس میں حصہ لے رہے ہیں۔ برکس کانفرنس میں سیاسی اور سیکیورٹی تعاون، مالی اور معاشی تعاون اور تہذیبی تعاون کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے صدر نے برکس ملکوں کے لیڈرز کا استقبال کیا۔ یہ کانفرنس 24 اگست تک جاری رہے گی۔ ساؤتھ افریقہ کے صدر نے کہا کہ برکس کو پھیلایا جائے گا جس سے اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا اور ایک بیلنسڈ عالمی نظام قائم ہوگا۔ برکس ملکوں نے مقامی کرنسیوں کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس سلسلے میں سمٹ کے موقع پر ایک تجویز پیش کی گئی۔ منگل کی شام ڈنر میٹنگ ہوئی۔ سائرل رامفوسا نے کہا کہ 40 ملکوں نے برکس میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی بھی سائرل رامفوسا کی دعوت پر برکس کانفرنس میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایران ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے برکس میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ افریقہ کے 30 سے زیادہ ملکوں کے لیڈرز اس سمٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ برکس ابھرتی ہوئی معاشی طاقتوں کا ایک گروپ ہے جس کی طاقت میں اور اضافہ ہو سکتا ہے، اور جوہانسبرگ سمٹ فیصلہ کرے گا کہ برکس کا بلاک مستقبل میں کیا رول ادا کرے گا اور عالمی نظام پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے۔ فی الحال عالمی نظام پر مغربی ملکوں کا کنٹرول ہے، لیکن برکس کی مضبوطی سے صورتحال بدل سکتی ہے۔ اس حوالے سے برکس کی جوہانسبرگ کانفرنس بڑی اہم ہے۔ پہلے ہی دنیا، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہوا ہے اور اس کی جگہ چائنا جیسے ملک لے رہے ہیں۔ مغربی کنارے کے جنین شہر میں اسرائیلی فائرنگ میں ایک 17 سالہ فلسطینی جاں بحق ہو گیا۔ وفا نیوز ایجنسی نے اس فلسطینی نوجوان کی پہچان عثمان عاطف ابو خرش کی حیثیت سے کی ہے۔ جنین کے قریب ایک گاؤں میں اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں کے دوران وہ زخمی ہوا، اس کے سر میں گولی لگی، بعد میں الرازی ہاسپٹل میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حماس نے جنین میں فلسطینی نوجوان کی شہادت کی مذمت کی۔ حماس کے ترجمان نے ایک بیان میں جاں بحق نوجوان کے خاندان اور دوستوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی عوام کی حفاظت کے لیے لڑائی جاری رہے گی۔ اسرائیلی فوج نے الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے درجنوں لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ رام اللہ میں اسرائیلی فوج نے ایک کارروائی میں 16 فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ ایسا ہی آپریشن دوسرے مقامات پر کیا گیا۔ ہیبرون یا الخلیل میں 12 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس سال اب تک الگ الگ واقعات میں تقریباً 200 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسی مدت کے دوران فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملوں میں 30 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے امام و خطیب اور مفتی اعظم شیخ محمد حسین نے خبردار کیا ہے کہ قبلہ اول خطرے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ فلسطینیوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اقصیٰ کی حفاظت کے لیے تیار ہو جائیں۔ مسجد اقصیٰ میں آگ لگانے کے سانحے کے 54 سال پورے ہونے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے الشیخ نے کہا کہ 54 سال گزرنے کے بعد بھی قدس اور قبلہ اول اب بھی جل رہے ہیں۔ حالیہ عرصے میں مسجد اقصیٰ کے تقدس کی خلاف ورزیاں بڑھ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی عہدیدار اسلامی مقدسات کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ اور کئی علاقوں کو یہودی رنگ میں رنگا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے سیریا میں دمشق کے قریب ایک بار پھر ہوائی حملے کیے۔ تازہ حملے میں ایک اسرائیلی فوجی زخمی ہوا۔ یہ حملہ پیر کی رات جولان پہاڑیوں کی طرف سے کیا گیا۔ سانا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ سیرین ایئر ڈیفنس نے کئی میزائلوں کو روکا۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ سیریا کے حالات پر نظر رکھنے والی تنظیم نے جو لندن سے کام کرتی ہے بتایا کہ حزب اللہ کے گوداموں اور فوجی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان کی حزب اللہ تنظیم بشار الاسد حکومت کی حامی ہے۔ ایجپٹ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ انہیں ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کے لیے کسی مصالحت کار کی ضرورت نہیں ہے۔ ایجپٹ کی کونسل خارجی امور کے چیئرمین محمد العرابی نے ایک نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ قاہرہ اور تہران ایک دوسرے سے ربط میں ہیں، لیکن اس کی پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران نے 2000 کلومیٹر تک اڑان بھرنے والے مہاجر 10 ڈرون کو منظر عام پر لایا ہے۔ یہ ڈرون ایران میں ہی بنایا گیا ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی کی موجودگی میں ایک تقریب ہوئی جس میں اسے منظر عام پر لایا گیا۔ مہاجر 10 ڈرون 7000 میٹر کی بلندی پر 24 گھنٹوں تک اڑان بھر سکتا ہے اور 2000 کلومیٹر اس کا ریڈیس ہے۔
یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد سے 200 سے زیادہ افغان سپاہی اور عہدیدار ہلاک ہوئے ہیں، حالانکہ طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ افغانستان میں UN عہدیدار نے کہا کہ انہیں معافی کے باوجود 800 سے زیادہ ہلاکتوں کی رپورٹس ملی ہیں۔ طالبان اگست 2021 میں افغانستان پر حکومت میں آئے تھے۔ سعودی عرب نے ہیومن رائٹس واچ کے ان الزامات کو رد کر دیا ہے کہ سعودی بارڈر گارڈز نے یمن سرحد پر سینکڑوں ایتھوپیائی مائیگرنٹس کو ہلاک کیا ہے۔ سعودی عرب کے عہدیدار نے نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ سعودی عہدیدار نے یونائیٹڈ نیشنز کے ان دعووں کو بھی رد کر دیا کہ پچھلے سال بارڈر گارڈز نے سینکڑوں ایتھوپیئنس کو ہلاک کیا۔ ایتھوپیئنس یمن سرحد سے سعودی عرب میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جنہیں روکا گیا اور ان پر فائرنگ کی گئی، ایسا ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ایک کیبل کار کے وائر کٹنے سے 6 بچوں سمیت 8 لوگ پھنس گئے ہیں۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا وہ زمین سے 1000 فیٹ کی بلندی پر تھے۔ یہ واقعہ صوبے خیبر پختونخوا کے بٹگرام میں پیش آیا۔ عہدیدار ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ اس آپریشن میں فوج اور ایئر فورس کی مدد حاصل کی گئی ہے۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پھنسے ہوئے لوگوں کو کھانا، پانی اور دوائیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ اب بات چندرائن 3 کی۔ اسرو نے کہا کہ چندرائن 3 اپنے شیڈیول کے مطابق چاند کی سطح پر اترے گا۔ پہلے خبروں میں کہا گیا تھا کہ بعض ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر لینڈنگ میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن اب اسرو نے کنفرم کیا ہے کہ 23 اگست کو شام 6:40 پر چندرائن 3 چاند کی سطح پر اترے گا۔ اسرو نے یہ بھی کہا کہ چندرائن 3 کا کانٹیکٹ چندرائن 2 کے آربیٹر سے ہوا ہے اور دونوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ چندرائن 3 ایک تاریخ بنانے کے لیے تیار ہے۔ چندرائن 3 سے بعض تصویریں بھی سامنے آئی ہیں۔ پوری دنیا اور انڈیا چندرائن 3 پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں۔ ہر انڈین کو اس بات پر فخر محسوس ہو رہا ہے کہ انڈیا چندرائن 3 کے ذریعے چاند پر پہنچ رہا ہے۔ 2019 میں چندرائن 2 آخری لمحے میں کریش ہو گیا تھا۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو انڈیا چاند پر سافٹ لینڈنگ کرنے والا دنیا کا چوتھا ملک بن جائے گا۔ اسرو نے کہا کہ چندرائن 3 مشن پرسکون طور پر کامیابی سے جاری ہے۔ اسرو نے یہ بھی اعلان کیا کہ چہارشنبے کو شام 5:20 سے چندرائن 3 کی لینڈنگ کے عمل کو لائیو دکھایا جائے گا۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ پارٹی مدھیہ پردیش میں الیکشن جیتنے کی صورت میں ذات پات پر مبنی سروے کرائے گی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مرکز کی BJP حکومت دستور بدلنا چاہتی ہے۔ وہ مدھیہ پردیش کے بندیل کھنڈ میں ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ مدھیہ پردیش میں فی الحال BJP کی حکومت ہے۔ ریاست میں اس سال کے آخر میں اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ کھڑگے نے کہا کہ دستور بدلنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی کیونکہ 140 کروڑ ہندوستانی ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ ایک میڈیکل رپورٹ میں کہا گیا کہ 2050 تک 1 بلین لوگ یعنی 100 کروڑ لوگ دنیا بھر میں ہڈیوں کی بیماری آسٹریو آرتھرائٹس کا شکار ہوں گے۔ یہ بیماری جوڑوں کو متاثر کرتی ہے۔ لینسیٹ رومیٹولوجی میگزین نے یہ رپورٹ چھاپی ہے۔ فی الحال 30 سال سے زیادہ عمر کی 15% آبادی اس بیماری کا شکار ہے۔ اس رپورٹ کی تیاری کے لیے 30 سال کا ڈیٹا لیا گیا اور 200 ملکوں کو کور کیا گیا۔ آسٹریو آرتھرائٹس ایک ایسی بیماری ہے جس سے گھٹنے اور کلہے متاثر ہوتے ہیں۔ مردوں سے زیادہ عورتوں میں یہ بیماری دیکھی جاتی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ افریقن یونین نے نائجر کو سسپینڈ کر دیا۔ 26 جولائی کی بغاوت پر کارروائی، ایکشن پلان پر غور۔ جوہانسبرگ میں برکس کانفرنس شروع، یوکرین جنگ، عالمی معیشت اور دوسرے مسائل پر غور۔ برکس سمٹ میں مقامی کرنسیوں کے استعمال کی تجویز، ایکسپرٹس نے کہا جوہانسبرگ میٹنگ عالمی نظام پر اثر چھوڑے گی۔ مودی نے کی برکس سمٹ میں شرکت، کہا تنظیم گلوبل ساؤتھ کے مسائل پر غور کا اہم فورم ہے۔ جنین میں اسرائیل کی فائرنگ، 17 سالہ فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے کے کئی مقامات پر دھاوے۔ ایران نے مہاجر ڈرون کو منظر عام پر لایا، 2000 کلومیٹر تک اڑان بھر سکتا ہے۔
سعودی عرب نے یمن سرحد پر مائیگرنٹس کو ہلاک کرنے کے الزامات رد کر دیے، کہا ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ بے بنیاد ہے۔ چندرائن 3 شیڈیول کے مطابق چہارشنبے کی شام 6:04 پر چاند پر اترے گا، اسرو نے کیا اعلان۔ 2050 تک دنیا میں 100 کروڑ لوگ ہڈیوں کی بیماری آسٹرو آرتھرائٹس کا شکار ہوں گے، لینسیٹ کی رپورٹ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجول افراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔